السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ہی لکھا کلام دل نواز۔ کہاں جاؤں دل لگاؤں، درد باری آ اٹھے، ارے بابا کیوں درد بھری آ اٹھے، چلو بر وفا کا لہو نہیں ملتا، دل سے پر دل نہیں ملتا، بٹکی عشق کے ناٹک کرتی ہے، جسے دیکھو بیہودہ دکھتی ہے، کہیں نہ کہیں میری دھڑکن ہے، میرا دل اس کا مسکن ہے، سنگ تراش ہوں دل نواز ہوں، بھولی بھٹکیوں سے بیزار ہوں، چلو بر وفا کا لہو نہیں ملتا، ایسی دل لگی سے خوار ہوں، تیری چاہتیں جھوٹی تیری باتیں پھیکی، جا مجھ سے دور ہو جا، تیری سوچیں مٹ گئی تیری نیتیں بگڑی، مجھ کو نہ بٹکا۔ اس کے علاوہ بہت سارے میں نے کلام لکھے ہیں، جیسے پل دو پل کا ساتھ تھا، میری بے تابیاں تھیں، بہت سارے کلام۔ پل دو پل کا ساتھ، نیوام کی یادیں، زندگی خام ہے ادھورے، بے تابیاں بے قراریاں، میری بے تابیاں مجھے بٹکائیں بے پنکھ گرد راہ اڑائیں، غبار راہ کوچا ڈر لگتا ہے، تیری باتوں سے ڈر لگتا ہے، تیرے اشاروں سے روح کانپ جاتی ہے، عشق کا جنازہ دھوم سے اٹھا بھی لکھا ہے۔ She says to me, will you marry me? Oh, 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 what says me? یہ بھی ایک لکھا تھا، انگلش اور اردو کا مکس اپ تھا، اردو والا سنا دیتا ہوں۔ چلو بے وفا کا لہو نہیں چاہتا ہوں، کوئی بے باک سی چاہتا ہوں، جو ہو میرے عشق میں غرق، کیسی بے باک سی چاہتا ہوں، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، گلستان عشق میں نئے نئے پھول کھلیں گے، آجا آجا تو میرا ہو جا، کر کے بیاہ
सुधर जा, ये भी एक था। उदास दिल खुश रहने के लिए दिल कहाँ खुश ही अजमेर है, खुश रहने के लिए दिल कहाँ, खुद से ही अजनबी, खुद से ही अजनबी ठहरे। इश्क भीख नहीं है हर किसी की मेरा सुनहू है, मैं इश्क पिला कर वो भूल गई, मरीज इश्क हूँ वो भूल गई, बेकरार दिल की दवा थी भूल गई, सफ़ीर इश्क थी वो भूल गई, बेताब नज़रों से उसे तकता हूँ, कहती थी आऊँगी वो भूल गई। अब इश्क जो है ना, इश्क आप देखें, इश्क को आज बदनाम कर दिया गया। मेरी सारी शायरी जो होती है वो इश्क के मफहूम को, हकीकी मायनों में जो इश्क है ना, उसको उजागर करने के लिए मेरी ख्वाहिश है कि अपनी एक फ़िल्म बनाऊँ और उस फिल्म में मैं चुल्लू पर वफा का खून मांगूँ और जितनी भी ये लिबरल और सेकुलर सोचे उनके मुंह पे थप्पड़ मारूं। अब इश्क अल्लाह की तरफ से जैसे मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह ताला पकीज़ा शख्सियात की रूहों पे उतारता है और फिर रूहें तड़पती हैं एक दूसरे को से के करीब जाने के लिए। तो अगर आज शादी का मफहूम ख़त्म हो गया, हालांकि शादी का तस्वर ही इसलिए है कि पकीज़गी जो है वो पकीज़गी जो है कायम रह सके और आपकी नस्लें तबाह ना हो और बाकिरदार शख्सियात इस बंधन को निभा सकती हैं। अगर बद किरदार हैं तो देखें शादियाँ भी टूट रही हैं। आज तलाक की रेशो बढ़ रही है और जिस कदर बेहूदगी है, अगर बेहुदा औरत से शादी कर लेंगे तो आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। अगर मर्द में अगर फ़र्ज़ करें कहीं ना कहीं मर्द का एरर भी कबूल नहीं है, मगर अगर औरत में एरर आ जाता है तो मर्द जितना मर्जी पकीज़ा होगा तो मर्द ने तो बच्चा नहीं जनना, बच्चा तो औरत ने जनना है, तो लिहाजा वो बदकिरदार होगी तो वो एक ऐसा परमंड चाहेगी कि किसी की सरपरस्ती में लेबल किसी का लगे और औलाद किसी की। इस तरह की ख्वाहिशें भी हैं हमारे माशरे में जो भटकी हुई हैं और नस्लें तबाह करती हैं। इस तरह अगर मर्द भटका हुआ है, अगर थोड़ा बहुत एरर है, मैं उसको एच नहीं दे रहा, बल्कि ये तो बहूदगी जो है ये तो ऐसी चीज़ है जो वो क्या कहते हैं कर्ज़ है, सरकार की रीस है कि जिसने जो इसमें मुलव्वस हुआ फिर उसकी माँ बहन बेटी से वो कर्ज़ अदा करती है बहुदा शख्सियत की। तो लिहाजा अगर छोटा मोटा एरर अगर होगा भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता औलाद की पैदाइश के वाले से, मगर जो नज़रियात अफ़कार व तख़्यलात की सूरत में जो बीज की सूरत में औरतें मुंतकिल होते हैं तो फिर उस शख्सियत की औलाद में भी वही एरर मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे कि ऑब्ज़र्व करता हूँ मैं, जैसे गंदम है तो गंदम ही आती है। इसी तरह औलाद का जो है वो सिर्फ़ औलाद जनना ही नहीं है, बल्कि जो जज्बात व एहसासात होते हैं, जो इंसान की शख्सियत होती है, वो भी पूरी की पूरी औलाद में ही मुंतकिल होती है। आगे हालात वाक़यात और मुआशरत होती है और तरबियत होती है कि औलाद की कैसे होती है, फिर वो अनमोलतर होती है। वरना एक बनी हुई चीज़ है, उसको बिगाड़ पैदा हो सकता है अगर उसकी केयर ना की जाए, मगर एक चीज़ पहले से बिगड़ी है उसकी केयर नहीं हो सकती। इसी तरह अगर औलाद का बीज का प्रोसेस और औलाद का डिलीवरी अगर सारा पैचअप अच्छा है या सारी सिस्टम चीज़ अच्छी है, आगे तरबियत और उसको मज़ीद दर्जा उत्तम तक लेके जाना, तो अगर वही ख़त्म हो गया, शख्सियत ही नहीं है और भटका हुआ वालिद है, भटकी हुई बेगम है उसकी, और लिबरल और सेकुलर सोचों वाले तो फिर लादें भी ऐसे ही हैं, लगड़ बगड़ से अगर यानी कि डबल माइंडेड, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी चाल भूल गया, हुई ना जाग में पैदा बुलंद परवाज़ी, ख़राब कर गई शही बच्चे को सोबते जाग। तो लिहाजा ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं, ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो लिहाजा अब भटकने की वजह से शादियाँ कामयाब नहीं हो सकती। तो ऐसे में जो जज्बा इश्क है, जो किसी को जानते भी नहीं है और अचानक से शादी तो हो सकता कौन किसी पीछे में है कौन से नहीं, तो वो जो है उनको वो जज्बे कहाँ से मिल रहे होते हैं, एक कशिश पैदा होना, ये अल्लाह ही की तरफ से मिलते हैं। जैसा कि अब सूफिया अज़ाम अगर किसी ख़िता में जाते हैं तो काफिर भी कलमा बोल ले और मुसलमान हो जाते हैं, तो अब देखें वो किसी को कहते भी नहीं है कि आप ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, मगर
ان کے دل و ایمان اس قدر بڑے ہوتے ہیں کہ ان کی ایمان کی روشنی کے جب چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پہ پڑتی ہیں نا، تو وہ کافروں کے اوپر بھی جب ان کے حلقہ میں ان کے جہاں سے گزرتے ہیں وہ باہر آ جاتی ہے، تو وہ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ برے ہیں تو اچھے ہونا شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی شخصیت کی اس قدر تاثیر ہوتی ہے۔ دم عارف نسیم صبحدم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ آج تو والدین بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کی اولادیں کیسے با کردار ہوں گی؟ تو عشق کا مفہوم ختم ہو گیا، خدا کی ذات سے جو ربط ہے نہ ٹوٹے وہ بھی ختم ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ جب اور سب سے بڑی برائیوں کی ماں جو ہے جھوٹ تو ہے ہی ہے، اس کے بعد فحاشی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہوں دلیل متقین، جو متقی ہیں میں تو ان کو اپنی خدائی بھی دے دیتا ہوں۔ نائب اللہ کے جتنے بھی متقی و پرہیزگار ہیں، اگر تقوی ہی ختم ہو جائے تو انسانیت کا جو مقام ہے وہ گر جاتا ہے۔ اس لیے جب غیر مسلم ہوتے ہیں اگر وہ بھی متقی ہیں تو وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اور حلقہ اسلام میں اس لیے داخل ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ایمان کی روشنی ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اگر اس میں ایمان کی روشنی نہیں ہے تو جتنا مرضی وہ اگر نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، مگر چونکہ اس میں ایرر آ چکا ہے وہ، کیونکہ اس نے قرآن کی تابع داری قبول کر لی کہ میں گناہ کروں گا حرام کھانے کی صورت میں، بدکاری کی صورت میں، فحش گوئی کی صورت میں، یا لوگوں کو قتل و غارت کرواتے ہوئے، یا کوئی غلط ایجنڈا سیٹ کرتے ہوئے، یا کسی حوالے سے بھی، تو اس میں ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے اس لیے انسانیت کے معیار کی جو کسوٹی ہے وہ آپ کا اخلاق و کردار پاکیزگی ہے۔ اگر برائی دیکھ کے بھی آپ کے دل میں نفرت نہیں ہے تو سمجھیں آپ کی ہستی مٹی ہے۔ ظلم دیکھ کے بھی اگر آپ کے دل میں نفرت نہیں ہے تو آپ کی ہستی مٹی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ، اب اس میں بھی تخصیص جہاد میں اور وہ دوسرے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہاں پہ متکبرین کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، جو انسانیت کو کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جتنے بھی انسانیت پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی گردنیں کاٹ دو، کیونکہ یہ ظالم ہے، اور ظالم کا یہی ہے کہ وہ انسانیت کی تباہ کر دیں۔ مگر یہ نہیں ہے کہ آپ مظلوموں کو تنگ کریں اور کہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اور آج تو جہاد بھی نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ امت مسلمہ میں جو ایمان کی طاقتیں ختم نہیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور وہ سیکولر سوچوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں وہاں پہ کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر پا رہا۔ اگر جیسے غزہ ہے، یہاں وہ چوں میری باتیں کسی اور طرف جا رہی ہیں۔ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ عشق حقیقی ہو چاہے عشق مجازی ہو، وہاں پہ کردار کی خوبصورتی پاکیزگی ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو جذبے دیتی ہے کہ آپ بڑے سے بڑے مقام پہ جائیں۔ مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا نام کیا ہے بڑے بڑے دعوے، عشق دعوے نہیں کرتا، عشق دعوے نہیں کرتے، شاخ دعوے نہیں کرتے، ان کی روحیں تڑپتی ہیں۔ اس طرح صوفیہ اعظام عشق حقیقی کے جو حقیقی میں جو منصب پہ فائز ہوتے ہیں وہ بھی دعوے نہیں کرتے، اور لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، بڑی بات ہے۔ داتا صاحب نے کوئی اتنی زیادہ تبلیغیں نہیں کی ادھر، خواجہ صاحب نے بھی کوئی تبلیغیں نہیں کی تھیں جیسے علماء دین آج کل کرتے ہیں، مگر لوگ مسلمان ہو گئے۔ آج کتنے ہندو مسلمان ہوئے، یہاں پہ برِ صغیر میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، حالانکہ انہوں نے تبلیغیں بھی نہیں کی، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کے وہ آمین ہوتے ہیں، ان کے کردار کی خوبصورتی سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ جب کردار ہی ختم ہو جاتا ہے تو کون کسی کی بات مانے گا؟ کیونکہ وہ تو ایک کاپی پیسٹ ہے نا، آپ کہتے ہو کہ سچ بولو، میں سچ نہیں بولوں گا تو میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ جب میں اتنا ہوں گا کہ میں ہر وقت سچ بولوں گا، اور لوگ چاہے مجھے وہ اس سچ بولنے سے وقتی طور پہ نقصان بھی ہو، مگر یہ بھی نہیں کہ فتنے پھیلانے والا سچ بھی ضروری نہیں ہے۔ موقع کی مناسبت سے اور بہترین مؤثر انداز سے بیان کرنا، جیسا کہ کوئی اگر برا شخص ہے تو میں اور سارے محفل میں اس کو باتیں کرنا شروع کر دوں تو وہ اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، تو لہٰذا اس کو اور مؤثر طریقہ ہے اس کو بتانے کا، نہ کہ تانے میں نہیں دینا۔ تانا میں نہ دینے سے اس کا نام کیا ہے، منع کیا گیا، تانے نہیں دینے چاہیے۔ اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، اور ہر چیز کا جو ہے نا سرکمسٹانسز، حالات و واقعات کے تحت ہی ہر چیز کی اصلاح ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ان کے روحوں کو شیطان نے جھگڑا ہوتا ہے، مگر جو ہی ان میں تھوڑا سا ایمان آتا ہے تو پھر ان کو وہ بات کی قدر محسوس ہوتی ہے کہ یہ بات کس نہج پہ ہوئی ہو، یہ کس لیول کی بات تھی، اور ہم کس قدر اس چیز سے اور اس کفیت سے دور تھے۔ تو لہٰذا اس لیے میں عشق کا مفہوم اجاگر کرنے کے لیے ایک فلم بڑی اچھی بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ تھپڑ ماروں لبرل اور سیکولر سوچوں پہ، اور جتنا سمجھتے ہیں کہ بھوتگی پھیلا کے ہماری فلمیں ہٹ ہوتی ہیں، میں ان کو بتاؤں کہ ایک سادہ سی فلم بھی ہٹ ہو جاتی ہے اگر وہ دل کے جذبات کے ساتھ لکھی جائے۔ آج ہالی ووڈ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے ہوس پرستی کی انڈسٹری میں،
تو وہ اس کا اثر کیا ہوا کہ جو عام عوام تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بہودگی کو پروموٹ کرنا ہے تو جن چیزوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آج سوشل میڈیا پہ دوسری وہ بہودگی کو پروموٹ تو کر کے تھوڑا سا فیم گین کر لیں. تو سمجھ دیا ہے اب تو یہ سمجھ لیا گیا کہ جس فلم میں بہودگی نہیں وہ تو ہٹ ہی نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں ہوگا. میں آل ٹوگیدر اس کے مختلف فلم بنانا چاہتا ہوں تاکہ بتاؤں کہ بغیر بہودگی کے اور بہودہ کنٹینٹ کے بھی اچھی فلم ہٹ ہو سکتی ہے. مگر آپ نے معاشرے کو جو ٹرینڈ تبدیل کیا ہے اور بہودگی پھیلائی ہے اس سے نہ صرف خاندانی نظام تباہ ہو گئے ہیں, ڈیورس ریشو بڑھے ہیں, بلکہ اس سے قتل و غارت کے بھی لامتناہی سلسلے آئے اور جتنے بھی گناہ ہیں وہ آپ کے زمرے میں آ گئے کیونکہ آپ نے ایک غلط روایت ڈال دی ہے. تو میں ڈرتا ہوں کسی بھی ایسی بات سے کہ وہ غلط روایت میں جائے اور اس کے سارے گناہ مجھے مل جائیں جو میں نے کی ہی نہیں. سب سے بڑا گناہ اگر میں ایک جھوٹ بولتا ہوں تو یہ تو گناہ ایک ہے اور اس کی سزا مجھے ملے گی اور اس سے میری شخصیت ختم ہوگی. جیسے روحانی حوالے سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے تاثیر نکال دے اور میری شخصیت بھی ڈیمیج ہوگی. جو سمجھے گا سنے گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے لوگ متنفر ہوں گے اور میری بات بے یقین ختم ہوگا اور بے یقینی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ میری شخصیت بھی تباہ ہوئی, بے یقینی بھی پیدا ہوئی. تو اسی طرح اب میری بات ذہن میں نے اتنی زیادہ تفصیل بیان کر دی جو اکثر بات تھی وہ بھول گئی اور جو اس سے بھی جامعہ تھی جو میں نے کرنے جا رہا تھا. تو کیا بات تھی میرے ذہن میں کیوں بھول گئی ہے. اچھا تو وہ ہاں تو اگر میں جھوٹوں کو پروموٹ کہنا شروع کر دوں کہ یہ بھی ٹھیک ہے, جھوٹوں کو میں کہنا شروع کر دوں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, تو جتنے لوگوں نے جھوٹ بولنے والے ہیں ان سب کے جھوٹوں کی سزا مجھے ملے گی کیونکہ میں نے ان کی گواہی دی ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں صحیح. تو لہٰذا جو گناہ میں نے کیے ہی نہیں ہے اس کو بھی مجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اسی لیے آپ بڑے سوچ سمجھ کے کسی چیز کے ساتھ حوالے سے, زبان ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں اور آپ کسی کی کو اگر اوکے کرتے ہیں اور آپ اس کے گناہ اگر بری شخصیت ہے تو آپ میں کریڈٹ ہو جائیں گے اور آپ کی نیکیاں ڈیبٹ ہو جائیں گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طرح بہودگی کو جو پروموٹ کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو چین بہودگی کی بنی ہوئی ہے, صوفیہ اور انبیاء جو ہیں ان کی چین کی پازیٹیوٹی کی ہے اور پاکیزگی کی ہے, انہوں کو خدا کی اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں ان کو پاکیزگیوں کی باعث ہوئی مقامات میں. تو اگر یہ جو سوچیں ہیں تو اگر کوئی ان چیزوں کو اگر پروموٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا فلم کے ذریعے یا دوسرے طریقے سے, یا کوئی والدین بہودگی اپنی اولاد میں پھیلاتے ہیں تو انہوں نے تو وہ گناہ نہیں کیے مگر ان کو گناہوں کی اس لیے سزا ملے گی کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی. اور یہ پھر یہ چین بن جائے گا, چین کہ اولاد سے کی اولاد اگلی اولاد لگ رہی ہے اور یہ تمام چین کے جو سربراہ کنبہ ہے وہ جو جس سے یہ ابتدا ہوئی ہے وہ سارے فارغ ہو جائیں. تو لہٰذا یہ جو گناہوں کا چین سسٹم ہے یا جو غلط روایات کا چین سسٹم ہے میں استغفر اللہ اس سے بھاگتا ہوں اور اس میں پھنسنے سے ڈرتا ہوں. اور میں ہمیشہ انسان کے کردار کی بات کرتا ہوں, پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہوں. اور یہ جو میں عشق کے والے سے بیان کر رہا ہوں تو عشق بھی خدا کی طرف سے ہی دیا جذبہ ہوتا ہے مگر یہ پاکیزہ اور با کردار اور جو لمحاتی سوچ والے ہیں جو ظاہر بین ہیں وہ عشق سے بہت دور ہوتے ہیں. ان کو کیا پتہ ہے کہ عشق کا مقام کیا ہے اور عشق ہے کیا, کیونکہ اس کے جذبے اپنے ہیں ہی نہیں. تو اب غالب نے عشق مجازی کے حوالے سے بات کی, علامہ اقبال عشق حقیقی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ تو بڑی عظیم شخصیات ہیں جو عشق کے حوالے سے مفہوم بیان اجاگر کاری ہوتی ہے. اگر کسی نے عشق کے مفہوم سمجھ لیا تو اقبال کا عشق پڑھ لیں, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا اسد اللہ غالب کا مجازی عشق. مگر غالب کا عشق بھی یک رنگ تھا, یعنی کہ خود ساختہ تھا, محبوبہ میں وہ تڑپ نہیں تھی جو غالب نے ہونی تھی, تو لہٰذا غالب کی ہستی مٹ گئی, اس کی محبوبہ اس کی طرح رب نہ ہوئی. اور یوں دونوں کو ایک دوسرے انٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے میوچلی وہ کیا ہوا کہ وہاں پہ قیدوں بھی اتنے زیادہ نظر نہیں آتے یا قیدوں کا تصور بھی نہیں ہے, جبکہ سسوی کنو ہی رانجھا ادھر قیدوں کے تصورات آتے ہیں, ظالم سماج نظر آتا ہے. مگر سماج کا ذکر غالب کم ہی کرتے ہیں اپنی شاعری میں. یہ بھی ایک چیز کیونکہ وہاں پہ دو شخصیات ہیں نا, اب وہ عشق کا مفہوم پروموٹ کریں گی, ایسی گندی سوچیں بہودہ سوچیں, ان کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے کہ تم کس طرف ہو, اور یہ بھی ایک مقام ہے. مگر وہاں پہ ایک انسان تڑپ رہا ہے اور ایک دوسرے سے دور ہے اور وہ
اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ دور ہیں. مگر ایک طرف وہ ہیں کچھ جو رشتے جن کے ہوئے ہیں اور بد کرداری کی وجہ سے ختم کر رہے ہیں اور ان پہ منہ پہ بھی تھپڑ لگ رہا ہے. اور دوسرا وہ کہ جو قید قسم کے شخصیات ہیں کہ اسلام تو ہر کسی کو رائٹ دیتا ہے پسند کی شادی کرنے کا، مگر اس طرف یہ چیزیں ہیں وہ سماج آتا ہے کہ نہیں جی ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس طرح یہ ایک علیحدہ سی چیزیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اتنی قربانیاں، جبکہ آج بیویاں جو ہیں وہ دیکھیں کیسی ہیں کہ چھوٹی سی خواہشات پوری نہیں ہوئی طلاق لے کے چلی گئی. میں مجھ سے یہ سوال کیوں کیا، تم کون ہوتے مجھ سے پوچھو، طلاق لے کے چلی گئی. یہ مگر اللہ تعالیٰ نے سپریم بنایا ہے مرد کو کہ 4 شادیاں کر سکتے، 4 شادیاں کر سکتا ہے. اور انصاف جہاں تک تعلق ہے تو جہاں تک تو کھانے پینے کا ہے تو وہاں پہ تو آپ جس طرح کی اب لگژری لائف عورتیں مانگتی ہیں وہ تو انصاف آپ کر نہیں سکتے. اور جس طرح آج کی بھٹکی شخصیات ہیں پھر بھی اب 4 شادیاں کرنی آسان بھی ہیں اور نہیں بھی. اگر دلال بننا ہے تو 4 شادیاں کر لو، اگر پکیزہ ہیں تو پھر ہی 4 شادیاں ہو سکتی ہیں، اگر نہیں تو وہ دلال بن کے گزارا کرو گے تو پھر بھی 4 شادیاں ہو جائیں گی. یعنی کہ اور اس دور میں جہاں پہ ایک بھی پکیزہ نہ ملے وہاں پہ ایک ہونا بہت مشکل ہوتی ہے، تو 4 شادیاں کرنا کتنا ناممکن آپ سے نظر آتا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جب آپ کی شخصیت جو ہے وہ انمول نہیں ہوگی تو کبھی بھی آپ عشق کے مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے، چاہے عشق حقیقی ہے چاہے عشق مجازی. عشاق کا جو رنگ ڈھنگ ہوتا ہے وہ سب دنیا سے جدا ہوتا ہے کیونکہ وہ خواہشات نفس کا شکار نہیں ہوتے. جب لوگ خواہشات نفس کا شکار ہوتے ہیں اور دنیا کی آسائشوں کو ڈھونڈتے ہیں، جیسا غالب بھی دنیا کی آسائشوں سے کٹ چکا ہوا نظر آتا ہے اس کی شاعری میں، تو یہ عشاق منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں ایسے لوگوں کو جو خواہشات نفس کا شکار ہوتے ہیں، حرام حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جناب ہماری زندگی میں. پھر اللہ تعالیٰ ایسے عشاق پیدا کرتا ہے کہ جو ظاہر بین نہیں ہوتے تو ان ایسے لوگوں کے منہ پہ تھپڑ. اور ایسے لوگ پھر جو ظاہر بین ہوتے ہیں ان کو مجنون دیوانہ کرتے ہیں، خود کو انگور کھٹے ہیں دل میں تسلی دینے کے لیے، جبکہ وہ بد اخلاقی کے اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں کہ وہ انسانیت کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ بھی نہیں پتا جاتا، نہ ان کی زبان سے کوئی محفوظ ہوتا ہے، نہ ہاتھ سے، اور نہ ہی کسی کی وہ نجائز ذائع بھی دولت کے ڈھونڈیں گے کہ وہ بڑی سے بڑی گاڑی خرید لیں، بڑے سے بڑا بنگلہ خرید لیں. مگر جو زندگی تمہاری اپنی جذبات و احساسات سے آ رہی ہے اور صرف ظاہری چیزوں سے ہی تم سمجھتے ہو کہ یہ زندگی کا حسن ہے، تو وہ حقیقت میں تم نے اپنی تن کو تو پال لیا مگر من کو نہ پالا. تمہارے من میں کیا ہے جو اللہ نے تمہارے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ اس سے بہت دور چلے گئے. اور یہی وجہ تھی کہ آپ جب بڑی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، لوگ جب مال و دولت میں پھنس کے شادیاں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جذبات نہیں ہوتے جو حقیقی معنوں میں ہوئے ہیں. جیسے عشق میں، جیسے میں جذبات کی بات کرتا ہوں تو جذبات نہیں ملتے کیونکہ وہ تو آسائشوں کے لیے شادی کی ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تڑپ نہیں نہ نظر آتی ابھی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھیکی شادیاں رہ جاتی ہیں یا ڈیورس پہ ہو جاتی ہیں یا کوئی اور چیز. مگر اس چیز کا بھی ایک حل ہے کہ اگر عشق نہیں مل رہے کسی کو مگر پاکیزگی مل جائے، یہ بھی بڑی بات ہے. کم از کم کوئی عورت اس قابل تو ہوگی، کوئی کم از کم اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا چلو بر وفا کا خون جس میں وہ عشق جس میں چلو بر وفا کا خون ہی نہیں ہے تو وہ عشق تو نہیں ہے نا. کیونکہ ایک عورت اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتی تو وہ کیا عشق نبھائے. ایک انسان ایک شخصیت میں سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے. اس طرح مرد ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا اور بہودہ نظر ہے اس کی اور دل بھی پاک نہیں ہے. نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو. ہمیں شعر کا دوسرا نہیں مصرع ذہن میں آ رہا. نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی رسوائی. قلب و نظر رسوا ہو گئی خدا کی بارگاہ سے، قلب بھی رسوا ہو گیا جو پیزا نہیں ہے اور نظر بھی بھٹکی ہوئی ہے. اور میں کہتا ہوں آج تہذیب حاضر میں جسے دیکھو اس کی سوچیں بھی پھٹی ہوئی ہیں اور شخصیت نیچے سے بھی ختم. تو کیا عشق پروان چڑھے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہیں. تو لہٰذا ایک شخصیت کی اپنی سوچیں نہیں ہے. وہ شیطان، آپ جتنی بھی لبرل حوث زیادہ سوچیں یہ شیطان کی پیدا کر رہے ہیں بد کرداریاں. اللہ نے جو حقوق دیے ہیں انسان کو پازیٹیوٹی کے حوالے سے تو وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں انسان کو، رائٹ بھی دیے ہیں لیگل طریقے سے آپ کیسے رہ سکتے ہو اور کیسی چیزیں وہ اپنی زندگی کو مسر بنا سکتے ہو اپنا. اور دوسرے رانگ چیزیں بھی ہیں، شارٹ کٹ بھی ہیں. مگر شارٹ کٹ سے ہمیشہ وقتی طور پہ تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس نے اپنا
تیر مار لیا، مگر اللہ کہتا ہے اس نے مجھے نظر انداز کیا ہے، اس نے میرا لحاظ نہیں کیا، میں اس کی زندگی سے برکت ختم کر دوں گا، اس پہ غم مسلط کر دوں گا، بیماریاں مسلط کر دوں گا، اس کو میں نے صحت دی، دولت دی، توانائیاں دی، مگر اس نے غلط کاموں میں سے، چاہے جھوٹ بولنے سے، کسی بھی بنے سے، اب میں سے اس کو اپنی اوقات یاد کروں گا۔ اور جو اچھا انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں باہر لے کے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنی پاورز کو، اپنی زبان، ہاتھ کی طاقت کو غلط استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ میرے احکامات کے مطابق چلتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی آواز کو میں بلند کر دوں، ورفعنا اللہ کا ذکر، تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو بلند کر دیتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو، آواز کو دبا دیتا ہے۔ اس لیے شاخ جو ہے وہ ان کی عظمتوں کے چراغ تو آسمانوں تک ان کی روشنی جاتی ہے کہ اللہ بھی داد دیے بغیر نہیں رہتا، مگر افسوس آج جیسے کہ وہ ٹھرکی قسم کا سسٹم چل رہا ہے اور جس طرح بہودگی ہے، تو میرا دم گھٹتا ہے ایسے معاشرے میں۔ اور شادیاں آج اس معاشرے میں تو 50 کروڑ لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی شادی کرنے کے لیے، میں کام کی ایک بھی نہ ملے تو دکھ ہوگا، کہ جس میں درد دل نہ ہو، جو آپ کے عشق میں اندھی نہ ہو، پاگل نہ ہو، اور صرف خالی آئی لو یو کہتے ہیں، بڑا اچھا پاس ورڈ ہے کسی کو بیوقوف بنانے کا سادہ سا، مگر دل میں درد دل نہیں ہے، دل میں درد نہیں ہے تو زندگی بے رونق۔ تو ایسے میں اگر پکیزہ شخصیت مل جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کم سے کم یہ فکر تو نہیں ہے نا کہ آپ چوکیدار نہیں ہیں، خواص مرد کرتا ہے مگر چوکیدار نہیں بن سکتا، کم از کم یہ فکر تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، تو میں تو کہتا ہوں آپ 24 گھنٹے پھر بھی نہیں سکتے، مگر تحفظ والدین کو کرنا چاہیے اپنی اولاد کا۔ تو میں تو کہتا ہوں میرے اختیار میں ہو تو میں تو وہ ایک جدید قسم کی تالیاں لگوا دوں، جتنی بھی آج لبرل سوچیں پروان چڑھی اور بہودگی ہے، تاکہ یہ گناہ کا عنصر نہ ہو، یا میں تو اس طرح کی چیزیں کروں کہ معاف کرے اللہ، میرے جو خیالات آتے ہیں نا، اور میں تو پہلے پازیٹیوٹی پھیلاؤں، پھر میں تو میڈیکل سسٹم لے آؤں، میں تو میرے اختیار میں ہوں تو، اور ایسے جو نیگیٹو ایلیمنٹ پائے جائیں کسی میں بھی تو میں تو ان کے والدین کو نوٹس کر دوں، میڈیکل کو آ کے بھائی واٹ از دس، یہ کیا ہو رہا ہے، تو تاکہ نیگیٹیوٹی نہ پھیلے اور شیطانیت کا راج نہ ہو ہمارے معاشرے میں۔ اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ تالا سسٹم جو ہے وہ لگا دوں، ایک شرم و حیا کا بھی تالا ہوتا ہے جو انسان کو برائی کی طرف جانے نہیں دیتا، یہ ایمان کی دولت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر وہ شرم و حیا ختم ہو جائے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، تو چاہے جتنا مرضی آپ لیکچر کسی کے سن لیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کے دل میں ایمان کی حرارت نہیں ہے، اور پھر آپ کا احساس ڈیولپ ہوگا، پھر میری باتیں آپ کو ایک مذاق لگیں گی ایک بٹکی ہوئی شخصیت میں نظر آؤں گا، مگر اگر اور میں مجنون دیوانہ جیسی باتیں ہیں کہ بہکا ہوا کوئی شخص بات کر رہا ہے، مگر جب آپ میں ایمان کی روشنی ہوگی تو پھر ہی آپ میری ان دل کی گہرائیوں سے حکمت بڑی باتوں کو محسوس کر سکیں۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔